نذير صدق الله العظيم. After his death. Thank you. Happy National Education Day. Thank you, Aisha, for your good speech. Now I would like To the respected chairman, sir, principal, sir, committee members, teachers, and all my dear friends. My name is Aisha Ali Syed and I am studying in 4th class. Today is one of our freedom fighters, Maulana Abul Kalam Azad's birthday and is celebrated as National Education Day in India since 2008 to commemorate his contributions for India's freedom from the British rule and in the field of education. At a very young age, he grew extensively interested in journalism and began publishing inspiring content in his newspaper Aliwal and weekly Al-Balad to inspire the civilians to fight against the British rule, their oppression and colonization. He also spoke against India's partition from Pakistan but was disapproved by many Muslim leaders of that time. He advocated for adult literacy, free education for the children up to the age of 14 and girls' education. He also established the Sahitya, Sangeeta and Lalit Kala Academies and the first IIT, Indian Institute of Technology, Jamia Millia Islamia and CSIR, Council of Scientific and Industrial Research. For his outstanding work on social uplifting in India, he was awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1992 after his death. Thank you. Happy National Education Day. ప్రధాన కమిటీ మెంబర్స్కి టీచర్స్కి నా తోటి విద్యార్థులకు జాతీయ విద్యా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. మై నేమ్ ఇస్ అస్మా సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ 6th క్లాస్. మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ స్వతంత్ర సమర యోధుడు, భారత ప్రభుత్వ తొలి విద్యాశాఖ మంత్రి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఆలియా ఖైరతున్ అహ్మద్లకు 1888 నవంబర్ 11న జన్మించాడు. తన అసలు పేరు మొహిద్దీన్ అహ్మద్ అబుల్ అనే బిరుదు. ఆజాద్ కలాం పేరు. మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ స్వతంత్ర సమర ముఖ్య నాయకులలో ఒకడు. ప్రఖ్యాత కవి, పండితుడు. మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ అరబిక్, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ, హిందీ, పెర్షియన్ మొదలగు అనేక భాషలలో ప్రవీణుడు. 1890లో ఆయన తన కుటుంబంతో కలకత్తా వెళ్ళాడు. మొదట ఆజాద్ సంప్రదాయ ఇస్లామిక్ విద్య అభ్యసించాడు. ఇతను విద్య ఇంట్లోనే సాగింది. మొదట తండ్రి తర్వాత ఉపాధ్యాయులు ఇంట్లోనే బోధించారు. ఇతను 11 సంవత్సరాల పాటు విద్యాశాఖ మంత్రిగా పనిచేశాడు. మహానుభావుడి మరణం ఫిబ్రవరి 22, 1958 మరణించాడు. థ్యాంక్ యూ. मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। यह दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत देश में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्के में हुआ। यह दिवस पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के स्वतंत्रता सेनानी, कवि, साहित्यकार और पहले शिक्षा मंत्री थे। इस दिन सभी को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो संसार को बदल सकता है। शिक्षित होने से हम सामाजिक तथा मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। देश का विकास एवं समृद्धि शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर किया जा सकता है। शिक्षा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है। शिक्षा के द्वारा ही बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने IISc स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, जामिया मिलिया इस्लामिया और IIT खड़गपुर की स्थापना की थी। देश के भविष्य को संवारने के लिए हम सबको अपने कदम शिक्षा के प्रचार के लिए बढ़ाना चाहिए। जब पूरा देश शिक्षित होगा तभी तो वह विकसित होगा। धन्यवाद। शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं शिक्षा पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। बहुत जरूरी होती है शिक्षा, सारे अवगुण होती है शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम कभी न पूरी होती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम कभी न पूरी
शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता, अफसर, वैज्ञानिक, शिक्षक, मंत्री, व्यापारी और चिकित्सक। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान। शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान, बुद्धिहीन को बुद्धि देती अज्ञानी को ज्ञान, बुद्धिहीन को बुद्धि देती अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान, भारत देश महान। धन्यवाद। Good morning to the respected chairman, sir, principal, sir, committee members, teachers, and all my dear friends. We celebrate National Education Day annually on 11th November on Maulana Abul Kalam Azad birthday. Today commemorate his contribution in the field of education, who is our first Vice President and Education Minister of Independent India from 1947 to 1958. He advocated for adult literacy, free and compulsory primary education for all children to the age of 14. Abul Kalam Ghulam Muhyiddin father was a Muslim scholar of Afghan in history in Makkah, where this mother was daughter of a reputed scholar from Medina. He is a self-taught avid learner of several languages, studying Hanafi, Maliki, Shafi and Hanbali fiqh, Shariat, mathematics, philosophy, world history and science. He was one of the founder of Jamia Millia Islamia New Delhi. Maulana Muhammad Ali, Shaukat Ali and other began working together with non-cooperation by asking to all Indians to boycott British run schools, college, courts, public service, civil service, police and military. Later he became the youngest man to be elected Congress president and was also elected president of the All India Khilafat Committee. Thank you for giving this opportunity to speak a few words about our National Education Day. Thank you. గౌరవనీయులైన చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి, ప్రధానోపాధ్యాయులకు, కమిటీ మెంబర్స్కు, టీచర్స్కు, నాతోని విద్యార్థులకు జాతీయ విద్యా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. మై నేమ్ ఈజ్ సర్ఫరాజ్, స్టడీయింగ్ ఇన్ 4th క్లాస్. 1888 నవంబర్ 11వ మక్కాలో ఆలియా బేగం, ఖైరుద్దీన్ అహ్మద్ దంపతులకు అబుల్ కలాం జన్మించాడు. ఆయన అసలైన పేరు ముహిద్దీన్ అహ్మద్. అబుల్ కలాం అనేది బిరుదు, ఆజాద్ అనేది ఆయన కలం పేరు. ఆయన అరబిక్, ఇంగ్లీష్, హిందీ, పర్షియన్, బెంగాలీ మొదలగుగా అనేక భాషలు నేర్చుకున్నాడు. మౌలానా ఆజాద్ భారత సంగ్రామంలో కీలక పాత్ర పోషించినాడు. 1920లో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కు చేరాడు. 1948 ప్రాథమిక ఉన్నత విద్యా కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. థ్యాంక్ యూ. करीम अम्मा बाद काबिल एहतराम सदर जलसा, असातिज़ा इकराम, अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक मिसाल अदीब, खतीब और मुफस्सिर। अजीज़ साथियों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह की शख्सियत किस तारुफ की मोहताज नहीं। हर पढ़ा लिखा आदमी उन्हें बखूबी जानता है। वो हिंदुस्तानी तारीख़ की एक लाजवाल हस्ती है। इनकी पूरी ज़िंदगी अज़्म मुसम्मम जहल मुसलसल अमल पैन से इबारत है, जो हिंद में सरमाया मिल्लत के निगहबान थे और अपने तमाम खुदादा सलाहियतों, काबिलियत, फहम व फिरासत, फ़िक्र व बसीरत का हिंदुस्तान के तामीर व तरक्की और मुसलमानों के साथ हिंदुस्तानियों की फलाह व बहबूदी में खर्च कर दिया। वो जंग आज़ादी के मीर कारवा और हिंदुस्तानियों के मामर आज़म थे। ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहीं जैसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहीं जैसे, आलम में लाख सही मगर तुझसा कहाँ। अजीज़ साथियों, मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत हज के मुबारक महीने दिलहिज्जा 1305 मुताबिक 11 नवंबर 1888 को मरकज़ इस्लाम मक्का मुअज़्ज़मा में हुए। आपके वालिद माजिद मौलाना खैरुद्दीन अहमद गदर के साल 1857 में बरतानवी जबरुत तशद्दुद से तंग आकर हिंदुस्तान से हिजरत करके मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आए और मदीना मुनव्वरा के मुफ्ती अकबर शेख मोहम्मद ताहिर की भांजी से उनकी शादी हुई। उन्हीं की वतन से मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह दुनियाई रंग में वबू में तशरीफ़ लाए।
آپ کا ذاتی نام معین الدین احمد اور تاریخی نام فیروز بخش رہ گیا، لیکن آپ کی کنیت ابو کلام اور آپ کا لقب آزاد۔ آپ کے اصلی نام پر کچھ ایسا پردہ ڈل گیا، لوگوں کو صرف آپ کا لقب یاد رہ گیا۔ مولانا آزاد نے ابتدائی 10 مکہ معظمہ میں والد ماجد کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی اور بہت کم عمر میں دینی علوم سے آراستہ ہو گئے۔ تقریباً 13 سال کی عمر میں دینی علوم سے فراغت حاصل کی۔ سامعین حضرات، مولانا آزاد کی شخصیت کی ایک بنیادی پہلو آپ کے سحر انگیز ادبیات اور اچھوتے انداز کی نشر نگاری ہے۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں جس کے بخوبی مصدق مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار بڑا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ अध्यापक गण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारे भारत देश में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि हमारे देश में शिक्षा प्रति लोगों में जागरूकता लाना। यह दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2008 को बनाया संस्थान विकास मंत्रालय द्वारा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने जाने की शुरुआत हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वो अच्छे कवि और सत्याग्रही भी थे। उन्होंने भारत में 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिलाने की प्रस्तुत किया। उनका निधन 22 फरवरी 1958 को हुआ था। उनका सपना था कि भारत में हर एक लोगों को शिक्षा हासिल हो। धन्यवाद। करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ قابل قدر صدر جلسہ، قابل احترام علماء کرام، اساتذہ کرام، معلمات اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں ہے۔ معزز حضرات، آج کے دن ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش کا دن ہے۔ اس دن ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 11 نومبر 1888 کو سعودی عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک ہندوستانی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد مولانا خیر الدین احمد سن 1898 کے دوران ہندوستان لوٹے اور کلکتہ میں رہنے لگے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے کتابوں کا بہت شوق تھا۔ 12 سال کے تھے تو انہوں نے بچوں کے رسالوں میں مضامین لکھنا شروع کر دیے تھے۔ الغرض، آج انہی کے یوم پیدائش پر ہم سب قومی یوم تعلیم مناتے ہیں۔ الغرض، میں آپ
حضرات کے سامنے علم کی اہمیت پر گفتگو کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی حق بولنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سامعین حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی تھیں، جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کیا علم کا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا؟ بے شک وہ علم کی دولت ہے. جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. عزیز ساتھیوں، نبی کا ارشاد ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کو حاصل کرو، تمہیں ملک چین بھی کیوں نہ جانا پڑے. علم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، بہرحال ہر صورت میں علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. علم کے ساتھوں ہی ہمارا مستقبل روشن ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی روشنی سے آراستہ کرے اور ہمارے مستقبل کو روشن فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں اور ہمارے اور اسکول کے ٹیچرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 11 نومبر، جسے ہم ایجوکیشن ڈے کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کے دن کو ایجوکیشن ڈے کے طور پر مناتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی پیدائش مکے میں ہوئی. ابھی آپ نے اپنے معصوم بچوں کی زبانی مولانا ابوالکلام آزاد کی مختصر سوانح اور ان کا تعارف آپ نے سماعت فرمایا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد شاعر، ادیب، عالم دین، مفسر قرآن، سے ان کی پہچان ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے کم عمری میں کارہائے نمایاں انجام دیے. البلاغ اور الہلال نام کے 2 پرچے جو ہے بالکل کم عمری میں آپ نے جاری کیے. یہ اخبار، یہ پرچے آزادی کی جنگ میں، آزادی کی لڑائی میں ہندوستانیوں کو جوش اور جذبے سے بھر دیتے تھے. اور ان اخباروں میں وطن سے محبت اور وطن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آزادی کی تحریک میں اور آزادی کی جنگ میں مسلمان دوسری اقوام کے مقابلے میں آگے تھے. آپ اس آزادی کی لڑائی میں بہت سی صعوبتیں، مشکلیں برداشت کی. جیل میں بھی آپ رہے. اور خاص بات یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد 2 نیشن تھیوری کے خلاف رہے، یعنی 2 قومی نظریہ. مسلمان ایک قوم، ہندو ایک قوم، اس 2 نیشن تھیوری کے
کو نہیں مانتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستانی سب ایک قوم ہے, ایک نیشن ہے. 2 نیشن تھیوری کو وہ نہیں مانتے تھے, اور اس پر آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی, دلائل سے ثابت بھی کیا کہ 2 قومی نظریہ 2 نیشن تھیوری کتنا مہلک ہے بھارت کے لیے, بھارت کی ترقی کے لیے. اور جب بدقسمتی سے بھارت کا بٹوارا ہوا اور پڑوسی ملک پاکستان وجود میں آیا اور لوگ یہاں سے پاکستان کا رخ کر رہے تھے, مولانا ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ٹھہر کر ایک ولولہ انگیز تقریر کی اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ لوگوں تم کہاں جا رہے ہو, تمہاری یہاں پر تاریخ ہے, تمہاری یہاں پر تہذیب ہے, تمہارے یہاں پر بلند بلند میناریں ہیں, تم ان سب چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو. اور آگے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا اس تقریر میں, یاد رکھو یہ ملک تمہارا ہے اور تم اس ملک کے ہو, اور تمہارے بغیر اس ملک کی تقدیر نہیں بن سکتی, اس میں تمہارا حصہ ہونا چاہیے. مولانا ابوالکلام آزاد کی اس ولولہ انگیز تقریر کو سن کر جو جانے والے تھے وہ رک گئے, اور ان کو ایک ہمت بنی اور ان کو ایک حوصلہ ملا کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہمیں یہاں چھوڑ کر نہیں جانا ہے. اور جو سامان پیک کر لیے تھے جانے کے لیے وہ اپنا ارادہ بدل دیے, اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر کو سن کر ان کو ایک حوصلہ اور ہمت ملی, اور وہ اپنے ملک میں رہنے کے لیے تیار ہو گئے. اساتذہ اور ٹیچرز اور پیارے بچوں, یہ ہمارے ابوالکلام آزاد ہیں. ان کی ایک تاریخ ہے, ان کی ایک پہچان ہے ہندوستان کے لیے, بھارت کے لیے. یہ پہچان اور یہ تاریخ ایسی ہی نہیں بنی, وہ بھی ایسے ہی آپ کی طرح چھوٹے بچے تھے, معصوم تھے. ان کی بھی تربیت اسی مدرسے میں, اسی ماحول میں ہوئی, لیکن انہیں بچپن ہی سے پڑھنے کا شوق, تعلیم کا شوق, مطالعے کا شوق. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مختلف کتابیں پڑھتے تھے جو اپنے سلیبس سے ہٹ کے ہوتی تھی. ان کے والد ڈانٹتے تھے تو رات میں والد کے سونے کے بعد لحاف کو اوڑھ کر چھپ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. تو یہ کتابوں کا مطالعہ, یہ پڑھنے کا شوق, یہ تعلیم سے دلچسپی مولانا ابوالکلام آزاد کو اس بلندی پر لے گئی. اس سے ہم سیکھیں, ایک جذبہ ہم پیدا کریں کہ اگر ہم تعلیم کا شوق اگر ہمارے اندر ہوگا, پڑھنے میں دلچسپی ہوگی, لگن ہوگی, توجہ ہوگی, تو ہم بھی مولانا ابوالکلام آزاد بن سکتے ہیں. ہم بھی بڑے مفکر اور بڑے عالم دین, دانشور اور کچھ بن سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے تعلیم سے دلچسپی کی ضرورت ہے, تعلیم کا شوق ہونا چاہیے, پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے. اور مولانا ابوالکلام آزاد وہ بھارت میں ہر دل عزیز, یعنی صرف مسلمانوں کے قائد نہیں تھے. وہ جتنے مسلمانوں کے قائد رہے, لیڈر رہے, وہ ساتھ ہی ساتھ مہاتما گاندھی, جواہر لال نہرو, ان سے بھی بڑے گہرے تعلق, روابط رہے. تو پیارے بچوں, ہمیں ہندوستان ہمارا ملک ہے, بھارت ہمارا ملک ہے, ہمیں اس میں رہنا ہے. تو ہمیں ہمارے اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے نام پر ہم ایک دوسرے کو گلے لگائیں, پیار محبت سے رہیں,
تعلیم کو اپنا ہتھیار بنائیں اور تعلیم کے میدان میں ہم آگے بڑھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم آگے بڑھ کر اس ملک کی ترقی میں ہم اپنا رول ادا کریں۔ یہی جو چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، امید کہ ہم اس پر غور فرما کر اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو آگے بڑھائیں گے اور تعلیم میں اپنی دلچسپیوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہمارے قائد رہے ہیں ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنا کر تعلیم میں آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز طلباء کرام، ٹیچرز اور اساتذہ کرام اور ذمہ دار حضرات، میں اس موقع پر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے چند وہ کلمات جو آپ نے دلی کی جامع مسجد پر ٹھہرے ہوئے انہوں نے چند کلمات پیش کیے تھے، ان کا مختصر سا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم امن کی دھند میں نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ انسانوں اور قوموں کے دماغوں کے دروازے پر دستک دیں اور ان کے دماغوں کو کھٹکھٹائیں۔ اور کسی موقع پر فرمایا تھا کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکریں نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں میں چبھتے ہیں جو دوڑتے ہیں۔ کل تک جبکہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی، ہمارے ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہ تھا، اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں تھی۔ آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا، آپ کی بدامنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی۔ جب کبھی بھی ملک میں بدامنی پیدا ہوتی تھی تو آپ اپنے طرف نہیں دیکھتے تھے، ان کی طرف دیکھتے تھے۔ جب آپ کو کوئی تکلیف پریشانی ہوتی تھی تو ان کے آگے مجبور ہوتے تھے کہ ان کے آگے ہاتھ بڑھائیں، لیکن آج وہ نہیں ہیں۔ آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں۔ فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی زنجیریں ہیں جو مجھے یہاں لے آئی ہیں۔ میرے لیے شاہجہاں کی اس یادگار مسجد میں یہ اجتماع نیا نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں بھی کہ اس پر لیل و نہار کی بہت سی گردشیں بیت چکی تھی تمہیں خطاب کیا تھا، جب تمہارے چہروں پر اضمحلال کے بجائے اطمینان تھا اور تمہارے دلوں میں شک کے بجائے اعتماد۔ آج تمہارے چہروں کا اضطراب اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند سالوں کی بھولی بسیری کہانیاں یاد آتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ ڈالی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینا چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی۔ حتیٰ کہ پچھلے سال کی 7 سال کی تلخ نوا سیاسیات جو تمہیں آج داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں ہر خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعراض کیا بلکہ منع و انکاری کی ساری سنتیں تازہ کر دی۔ نتیجہ معلوم کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا ہے جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا۔ ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں بیتا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 قوموں کا نظریہ حیات معنوی کے لیے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کو چھوڑو، یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہوا ہے نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن تم نے سنی انسنی برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ وقت کی رفتار تمہیں نہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ جن سہاروں پر تمہارا بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے۔ وہ تقدیر جو تمہاری دماغی لغت میں مشیت کی منشا سے مختلف مفہوم رکھتی ہے، یعنی تمہارے نزدیک فقدان ہمت کا نام تقدیر ہے۔ انگریز کی بساط تمہاری خواہش کے برخلاف الٹ دی گئی ہے۔
اور رہنمائی کے وہ بت جو تم نے وضع کیے تھے وہ بھی دبا دے گئے، حالانکہ تم نے سمجھا تھا کہ یہ بساط ہمیشہ کے لیے بچھائی ہے اور انہی بتوں کی پوجا میں تمہاری زندگی ہے۔ تمہارے گروہ نے جو 7 کروڑ انسانوں کا ایک غول تھا ملک کی آزادی کے بارے میں، وہ یہ رویہ اختیار کیا جو صفِ ہستی سے محو ہو جائے۔ قوموں کا شیوا ہوا کرتا ہے، آج ہندوستان آزاد ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ سامنے لال قلعے کی دیوار پر آزاد ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوے سے لہرا رہا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے دل آزار قہقہ تمسخر کیا کرتے تھے۔ پچھلے 7 برس کی رودات دہرانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں اور نہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ البتہ ہندوستان کے مسلمانوں پر مصیبتوں کا جو ریلا آیا ہے وہ یقیناً مسلم لیگ کی غلط قیادت کی فاش غلطیوں کا بدیہی نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ مسلم لیگ کے لیے جو موجب حیرت ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ میں نے پہلے دن سے ہی ان نتائج پر نظر رکھا ہے۔ اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابھی ہمارے اپنے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کس اچھے انداز فکر میں سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس خیال سے میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بے عملی کو ترک کر دو۔ یہ 3 دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس 2 دھاری تلوار سے زیادہ ضرب کاری ہے، جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہیں۔ میں نے کلام میں تکرار کا عادی نہیں، لیکن مجھے تمہاری تغافل کشی کے پیش نظر بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تیسری طاقت اپنے گھمنڈ کا پشتارا اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا ہے۔ سیاسی ذہنیت اپنا پچھلا سانچہ توڑ چکی ہے اور اب نیا سانچہ ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دماغوں کی چبھن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالت دوسری ہے، لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے تئیں بدل لیا۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کے پانی کی سیل کیا ہے؟ تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئی تو ان پر مسکرائے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آندھیاں آئی تو ان سے کہا تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جانکنی ہے کہ شہنشاہوں کی گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے ہی گریبان کی تار پیچ رہے ہیں اور خدا سے اس درجے غافل ہو گئے ہیں کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، 1400 برس پہلے کا نسخہ ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔ وہی نسخہ تمہاری حیات کا ضامن اور تمہارے وجود کا رکھوالا ہے، اسی کا اتباع تمہاری کامرانی کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔